सर्दियों के दिन थे। कई रोज के बाद आज धूप निकली थी। मैं थाने के सहन में बैठा साथी अमले से गपशप कर रहा था। करीबी मोहल्ले से दो आदमी आए और उन्होंने बताया कि हाजी करामत के घर कत्ल हो गया है। ये खबर निहायत चौंका देने वाली थी। मैं करामत को जाती तौर पर जानता था। 40-45 साल उम्र थी उसकी। शहर में उसकी कपड़े की काफी बड़ी दुकान थी। खाता पीता आदमी था। पिछले साल उसने दूसरी शादी की थी और फिर हज भी करके आया था। मैंने इतला देने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि करामत की दूसरी बीवी अतिया कत्ल हो गई है। ये खबर रूह फरसा थी। मैं उसी वक्त अमले के साथ हाजी करामत के घर पहुंचा। वहां रोना पीटना मच चुका था। हाजी करामत नंगे सर हाथों में चेहरे को छुपाए बैठा था। मैं उसे लेकर फौरन मौके वारदात पर आया। घर वालों ने वही गलती की थी जो लोग आम तौर पर करते थे। लाश फर्श पर मिली थी मगर उसे उठाकर चारपाई पर रख दिया गया था। कमरे में आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं थी और यकीनी बात थी कि कातिल का खुरा नायाब हो चुका होगा। मैंने रोने चिल्लाने वाली औरतों को कुछ देर बाहर रहने की हिदायत की और बगौर जाए वारदात का मुआयना करने लगा। ये एक दरमियाने साइज का कमरा था। उन दिनों शहर में ऐसे ही कमरे हुआ करते थे। दो पलंग साथ साथ जुड़े हुए थे। एक अलमारी थी जिसके दरवाजे पर बड़ा सा आईना लगा था। अलमारी के अध खुले दरवाजे से बनाओ सिंगार का सामान भी झांक रहा था। कमरे में जद्दोजहद के ज्यादा आसार नहीं थे। सिर्फ बिस्तर पर सलवटें थीं। फर्श पर खून के बड़े बड़े लौथड़े जमे हुए थे जिन पर औरतों ने चूल्हे की राख डाल दी थी। मरने वाली की उम्र 26 साल के करीब थी। मुंह खुला हुआ था और गर्दन देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे बकरे को तकबीर डाली गई हो। मौका अच्छी तरह देखने के बाद मैं बाहर चला आया। आंसू बहाता हुआ हाजी करामत मेरे साथ था। बैठक में आकर मैंने हाजी करामत से कहा, हाजी साहब, जो कुछ हुआ उसका अफसोस हर सुनने वाले को होगा। मुझे भी इस वाक़े पर दिली रंज हुआ है, लेकिन हमें कातिल को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए। बेहतर है कि फौरी तौर पर उसकी तलाश शुरू की जाए। उम्मीद है आप मेरे चंद सवालों के जवाब देंगे। हाजी करामत ने आंसू जब्त करते हुए इकरार में सर हिलाया। मैंने पूछा, वारदात के वक्त आप कहाँ थे? हाजी करामत ने कहा, मैं सुबह की नमाज पढ़ने गया था। वापस आया तो ये अंधेर हो चुका था। मैंने कहा, घर में उस वक्त और कौन कौन था? वो बोला, मेरी बेटी फाखरा के अलावा और कोई ना था। मैंने पूछा, ये फाखरा आपकी पहली बीवी से है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने पूछा, आपकी पहली बीवी कहाँ है? उसने बताया कि वो 2 रोज पहले झगड़ा करके मैके चली गई थी। मैंने कहा, हाजी साहब, आप किस पर शक कर रहे हैं? हाजी करामत के चेहरे पर उलझने ही उलझने नजर आने लगी। वो गुलगीर होकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने कहा, आपकी बातों से पता चलता है कि सौकनों वाला झगड़ा आपके घर में भी मौजूद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कत्ल उसी वजह से हुआ हो? हाजी करामत खामोश हो गया। शायद उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, आपकी बेटी फाखरा की उम्र क्या है? वो बोला, तकरीबन 18 साल। मैंने कहा, क्या वो कत्ल कर सकती है? हाजी करामत बेकरारी से पेशानी मसलने लगा। पता नहीं जी, क्या हुआ है और किसने किया है? मैंने कहा, आप जरा अपनी साहबजादी को बुलाएं। चंद मिनट बाद एक अच्छे कद काट की एक जवान लड़की कमरे में आ गई। हाजी करामत ने उसकी उम्र 18 साल बताई थी, मगर अपनी सेहत के एतबार से वो 22-24 की लगती थी। उसकी नाक हूबहू बाप पर गई थी, यानी थोड़ी सी फूली हुई थी, और चेहरा खूबसूरत होने के बावजूद कुछ करख्त था। वो रोती हुई आई थी, इसलिए आंखें सुर्ख थीं। ताहम उसे देखते ही कहा जा सकता था कि अपनी सौतेली माँ की मौत का उसे कुछ ज्यादा दुख नहीं। वो कुछ घबराई हुई भी थी। मैंने हाजी करामत और चंद दूसरे अफराद को बाहर जाने का हुक्म दिया और तन्हाई में लड़की से पूछगिछ शुरू की। तकरीबन पौन घंटा उससे गुफ्तगू होती रही। इस गुफ्तगू से हासिल शुदा मालूमात का खुलासा ये है, मेरे बाप की सिर्फ 2 बेटियां हैं। एक बेटी पैदा होते ही मर गई थी। मैं छोटी हूँ। बड़ी की शादी 3 साल पहले हो चुकी है। मेरा बाप नरीना औलाद चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम अतिया था। वो कुंवारी थी और एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। माँ बाप ने खाता पीता घराना देखकर दूसरी जगह रिश्ता दे दिया। अतिया का सलूक मेरे और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं था। 5-6 माह से तो हालात ज्यादा ही बिगड़ गए थे। वो अब्बा जान को हमारे खिलाफ भड़काती रहती थी, मगर हम माँ बेटी ने कभी अपनी तरफ से लड़ाई बढ़ाने की कोशिश नहीं की। परसों भी बात अब्बा जान और छोटी अम्मी की तरफ से बढ़ी थी। छोटी अम्मी की तरफदारी करते हुए अब्बा जान ने अम्मी को बुरी तरह डांटा और बेवकूफ, हरामजादी, पागल, न जाने क्या क्या कहा। अम्मी रोती हुई नाना के घर चली गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी इससे पहले भी मैके चले जाया करती थी? लड़की का जवाब हाँ में था। मैंने कहा, क्या तुम उसके साथ जाया करती थी?
میرے اس اچانک سوال نے فاخرہ کو بکھلا دیا۔ اس کے ہونٹ تھرائے، پھر بہانہ بناتے ہوئے بولی، میری ایک سہیلی مجھے سیالکوٹ سے ملنے آ رہی تھی، اس لیے میں رہ گئی۔ میں نے پوچھا، تو کیا وہ سہیلی آئی؟ فاخرہ ایک بار پھر ہکلا کر بولی، نہیں وہ تو نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، جس وقت تمہاری چھوٹی امی کا قتل ہوا تم کہاں تھی؟ وہ بولی، میں سو رہی تھی۔ پہلے جب ابا جان صبح کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو مجھے آواز دے کر جگا جایا کرتے تھے، مگر جب سے وہ خفا رہنے لگے ہیں مجھے جگا کر نہیں جاتے، اس لیے کبھی کبھی دن چڑھے آنکھ کھلتی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ قتل ہو گیا ہے؟ وہ بولی، حنیفہ نے، ہماری نوکرانی ہے، گھر میں ہی رہتی ہے۔ میں نے آواز دے کر سب انسپیکٹر کو بلایا اور اسے کہا کہ حاجی صاحب کی نوکرانی کو بلایا جائے۔ سب انسپیکٹر جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو میں نے فاخرہ سے پوچھا، چھوٹی امی کے کمرے میں پہنچ کر تم نے کیا دیکھا؟ فاخرہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سر ڈھانپتے ہوئے بولی، چھوٹی امی کی لاش فرش پر پڑی تھی، سارے بال خون میں بھیگے ہوئے تھے، ابا جی منہ پھیر کر کھڑے تھے اور دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میں بھی رونے چیخنے لگی۔ اتنے میں 3-4 پڑوسی آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی جان ہے، وہ چھوٹی امی کو ہسپتال لے جانا چاہتے تھے، مگر جب کمرے سے نکل کر روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ مر چکے ہیں۔ ابا جان بھی چیخ رہے تھے، اب اس بد نصیب کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے دوبارہ کمرے میں لا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اس دوران حنیفہ نامی نوکرانی بھی آ گئی۔ یہ کوئی 30 برس کی عورت تھی، شکل کی اچھی تھی لیکن لباس پھٹا پرانا تھا، ہچکیوں اور آہوں سے اس کا سینہ دہل رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے فاخرہ کو باہر بھیج دیا اور حنیفہ سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ وہ آہوں اور سسکیوں کے درمیان میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سوکنوں کے جھگڑے میں بالکل غیر جانبدار ہے۔ اسے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ حاجی صاحب کی بیوی اور اس کی نئی مالکن کا خون ہو گیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ حاجی صاحب کی بلند آواز سن کر جاگی۔ وہ زور زور سے عطیہ عطیہ پکار رہے تھے۔ وہ برآمدے میں سو رہی تھی۔ اٹھ کر نئی مالکن کے کمرے میں پہنچی تو حاجی صاحب منہ چھپا کر رو رہے تھے۔ اس نے نئی مالکن کی لاش دیکھی اور چیختی چلاتی چھوٹی بیوی فاخرہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ فاخرہ اس وقت دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے فاخرہ کو قتل کا بتایا اور دونوں آگے پیچھے بھاگتی جائے واردات پر پہنچی۔ میں نے نوکرانی حنیفہ سے کرید کرید کر کئی سوال پوچھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بڑی مالکن اور اس کی بیٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ حنیفہ نے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ جانے اس گھر کی خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی ہے۔ میں بڑی مالکن یا اس کی بیٹی پر کیسے شک کر سکتی ہوں؟ بڑی مالکن تو ویسے ہی گھر میں نہیں ہے۔ رہی فاخرہ والی بات تو وہ غصے والی ضرور ہے، لیکن اتنا بڑا اندھیر کیسے مچا سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جی یہ سب تعویذ گنڈے کا کام ہے۔ چھوٹی مالکن کا کوئی تعویذ اس پر الٹا پڑ گیا ہے اور کسی ہوائی شے نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ میں نے حنیفہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری چھوٹی مالکن تعویذ گنڈا بھی کراتی تھی؟ حنیفہ بولی، آہو تھانے دار جی، یہ سوکناپے کی آگ بڑی ظالم ہوتی ہے، عورت سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرواتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے حنیفہ کو واپس بھیج دیا اور چند دوسرے لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تھانے واپس آ گیا۔ ایک بیان میرے ذہن میں رہ رہ کر کھٹک رہا تھا۔ یہ فاخرہ کا بیان تھا۔ اس نے بتایا کہ جب قتل ہوا تو وہ سو رہی تھی، مگر حنیفہ کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہی تھی اور کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ فاخرہ نے سراسر جھوٹ بولا تھا کہ اس کی کوئی سہیلی سیالکوٹ سے آ رہی تھی۔ میں نے ابھی اس بیان کی تصدیق نہیں کی تھی، مگر میرا تجربہ کہتا تھا کہ یہ بیان جھوٹا ثابت ہوگا۔ اگلے 3-4 روز کے اندر کیس نے کئی پینترے بدلے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی اور اس سے ثابت ہوا کہ قتل صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان تیز دھار آلے سے کیا گیا ہے۔ جسم پر اور کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ میں نے ابتدائی تفتیش کے بعد فاخرہ کے ماموں امام ربانی کو حراست میں لے لیا۔ ربانی ایک آوارہ گرد نوجوان تھا۔ فاخرہ کے 4 ماموں تھے اور وہ ان میں سب میں چھوٹا تھا۔ جب حاجی کرامت نے دوسری شادی کی تو اس نے سرے بازار اسے دھمکیاں دی تھیں۔ وہ عطیہ کے گھر بھی پہنچا تھا اور اس کے والدین سے کہا تھا کہ وہ اپنی لڑکی ایک شادی شدہ شخص کو نہ دیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے، ایسا مالدار رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے۔ مایوس ہو کر ربانی نے انہیں بھی سنگین نتائج سے آگاہ کیا تھا، تاہم بعد ازاں یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور تمام تر مخالفت کے باوجود حاجی کرامت عطیہ کو بیاہ لایا تھا۔ امام ربانی کے علاوہ میں نے ایک اور شخص کو شامل تفتیش کیا۔ اس کا نام دریام عرف دریامہ تھا۔ سکھ تھا اور گلی محلے میں ہتھ چٹ مشہور تھا۔ چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کر لیتا تھا۔
वकूआ से एक रोज कबल उसे हाजी करामत वाली गली में चक्कर लगाते देखा गया था। ये बात ऐन मुमकिन थी कि इस कत्ल के पीछे कोई दुश्मनी न हो, बल्कि सीधी सादी डकैती की वारदात हो। हाजी करामत के मस्जिद जाने के बाद कोई शख्स आराम से अंदर दाखिल हुआ हो। चूंकि तमाम दरवाजे उस वक्त खुले थे, वो सीधा मकतूला के कमरे में पहुंचा और नकदी जेवर लूटने की कोशिश की हो। मकतूला की मज़ाहमत पर उसने इर्तिकाबे कत्ल किया हो और भाग गया हो। तीसरा शुबा मुझे फाखरा पर था। मैंने अपने तौर पर तस्दीक करवाई थी और ये बात गलत साबित हुई थी कि उसकी कोई सहेली सियालकोट से आ रही थी। सियालकोट में उसकी एक सहेली ज़रूर थी, मगर उसके अमृतसर आने का दूर नज़दीक इम्कान नहीं था। लगता था फाखरा के बदहवास जहन में यूं ही एक बात आ गई थी जो उसने कह दी। इसके अलावा मेरे मुखबिर बिलाल शाह ने यह भी मालूम किया कि उस लड़के की मसरूफियात कुछ मशकूक हैं। औरतों में घुल मिलकर उनके मामलात की टोक लगाने में बिलाल शाह को मलका हासिल था। इस सिलसिले में एक दो बार उसे जूतियां भी पड़ चुकी थीं, मगर वो जूतियों से डर कर अपने फर्ज में गफलत बरतने वाला नहीं था। जिन औरतों या मर्दों से बिलाल शाह को दुख पहुंचता था, वो उनके नाम एक बोसीदा डायरी में लिख लिया करता था और कहता था, इन्हों दाढ़ थले लिया के छड़ांगा, यानी कभी ना कभी इनको मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। लेकिन ये उसकी सादा दिली थी कि चंद रोज़ बाद ही अपनी दुश्मनी भूल जाता था और कभी कभी तो नाम ही डायरी से फाड़ कर फेंक देता था। यहाँ तक कि अपनी बीवी का नाम भी उसने 40-50 बार डायरी पर चढ़ाया और उतारा था। फाखरा के बारे में मुझे बिलाल शाह की ज़ुबानी जो कुछ मालूम हुआ, उससे पता चला कि वो छुप छुप कर नावल पढ़ती है और कभी चोरी छुपे कहीं निकल जाती है। माँ उसकी बातों पर बहुत पर्दा डालती थी और कोशिश करती थी कि उसके आने जाने का किसी को पता न चले। अपने तमाम शुबहात के बावजूद मैंने फाखरा को शामिल तफ्तीश नहीं किया। उसे ढील देकर मैंने बिलाल शाह को उसके पीछे लगा दिया। चंद रोज़ मजीद गुजर गए। एक रोज़ बिलाल शाह खुशी से फूला हुआ मेरे पास आया। वो अमूमन रात के वक्त आया करता था और उसकी कोशिश होती थी कि कोई उसे देखने ना पाए। मैं उस वक्त अपने सरकारी क्वार्टर में था। बिलाल शाह ने बताया, खान साहब, आज मैंने उस लड़की फाखरा का पीछा किया। बस इत्तेफाक से ही मेरी नज़र उस पर पड़ गई। गांव से मेरे लिए देसी घी आया था। मैं स्टेशन से घी का कनस्तर साइकिल पर रखे वापस आ रहा था कि अचानक सामने से फाखरा आती दिखाई दी। उसने सफ़ेद टासे की चादर इस तरह लपेट रखी थी कि चेहरा भी मुश्किल से नजर आता था। बड़े तेज तेज कदमों से वो एक तरफ जा रही थी। उसका हुलिया और चाल ढाल देखकर मैं मजबूर हो गया कि उसका पीछा करूं। कोई 2 फरलांग तक मैं उसके पीछे गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और मुझे अपने साथ साइकिल भी खींचना पड़ रही थी। वो एक गली में गायब हो गई और मजबूरन मैं वापस आ गया। मुझे यकीन है कि वो इस तरह घर से निकलती रहती है। अब मैं सुबह सवेरे उसके घर का पहरा दूंगा और एक आध दिन में उसके बारे में आपको ठीक ठीक सूरत हाल बताऊंगा। बिलाल शाह बड़ा माहिर ताकुब करने वाला था। मैं समझ गया कि घी के कनस्तर और साइकिल की वजह से वो अपनी असल कारकर्दगी ना दिखा सका। अगर सिर्फ साइकिल होता तो वो उसे खड़ा करके लड़की के पीछे चला जाता, लेकिन साइकिल के साथ खालिस और असली देसी घी भी था और घी का खतरा वो कैसे मोल ले सकता था। लिहाजा वो भीड़ में साइकिल अपने साथ घसीटता रहा और लड़की खो बैठा। मैंने कहा, बिलाल शाह, तेरा क्या आइडिया है? लड़की कहाँ जा रही थी? बिलाल शाह ने कहा, खान साहब, साफ जाहिर होता है उसका किसी से मामला फिट है। हो सकता है ये कोई फन्ने खां किस्म का लड़का हो और उसी के साथ मिलकर फाखरा ने सौतेली माँ को ठिकाने लगाया हो। बिलाल शाह बड़ा पुरजोश नजर आ रहा था और उसे यकीन था कि जल्दी कोई धांसू किस्म की खबर मुझे लाकर देगा। ताहम अगले रोज दोपहर के बाद वो आया तो उसका मुंह उदास बैल की तरह लटका हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ बिलाल शाह, लड़की नजर नहीं आई? वो थका थका सा कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नजर तो आई थी खान साहब, मगर वो तो कोई और ही मामला निकला। मैंने पूछा, कैसा मामला? कहने लगा, वो तो जनाब चोरी चोरी मैट्रिक का इम्तिहान दे रही है, आज भी पर्चा देने गई हुई थी। अचानक सारी बात मेरी समझ में आ गई। लड़की घर वालों से चोरी छुपे इम्तिहान दे रही थी। ये बात सिर्फ उसकी माँ को मालूम थी। अब इस बात की वजाहत भी हो रही थी कि माँ के जाने के बावजूद वो घर में क्यों रही। दरअसल उस रोज भी उसका पर्चा था। वो पर्चों के लिए घर में रुक गई थी और छुप छुप कर नावल वगैरह नहीं बल्कि कोर्स की किताबें पढ़ती थी। मैं एक बार फिर नए सिरे से केस पर गौर व फिक्र करने लगा। लाश को सबसे पहले देखने वाला मकतूला का शौहर हाजी करामत था। मकतूला हाजी करामत की चहेती बीवी थी, लिहाजा उस पर शुबा करना फजूल था। हाजी करामत के अलावा उस वक्त घर में फाखरा और नौकरानी हनीफा मौजूद थी। फाखरा के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। रही नौकरानी तो वो इस मामले में मुलविस नजर नहीं आई थी। उसे जरूरत भी क्या थी अपने मालिक की बीवी को कत्ल करने की, जबकि घर से कोई चीज भी गायब नहीं हुई थी, ना कत्ल से पहले और ना बाद में।
شاید میں دیر تک اسی لائن پر سوچتا رہتا، لیکن ایک اطلاع نے میری سوچ کا رخ بدل دیا۔ اس روز شام کے وقت حاجی کرامت تھانے آیا تو اس نے بتایا کہ نوکرانی حنیفہ چند روز سے غائب ہے۔ حاجی کرامت نے کہا، کل تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ بغیر بتائے کسی ضروری کام سے چلی گئی ہے، لیکن اب میں سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے پوچھا، کس قسم کا واقعہ؟ حاجی کرامت پیشانی مسلتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے اسے کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ میں نے کہا، حاجی صاحب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہو؟ حاجی کرامت جلدی سے انکار میں سر ہلانے لگا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں، وہ پچھلے 4 برس سے ہمارے گھر میں ہے، بھلی مانس اور خاموش طبع عورت ہے، بس کام سے کام رکھنے والی۔ میں نے اسے سرکاری ہسپتال کے باہر بے یار و مددگار کھڑے پایا تھا۔ ہسپتال والوں نے اسے چھٹی دے دی تھی اور وہ باہر کھڑی رو رہی تھی کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ حاجی کرامت کی بات نے مجھے حنیفہ میں دلچسپی لینے پر مجبور کیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اس کا ماضی جاننے کی کوشش کی؟ حاجی کرامت بولا، تھوڑا بہت اس نے بتایا تھا۔ وہ بہت دکھیاری عورت تھی، بے اولاد تھی۔ خاوند نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میکے میں ایک پاگل ماں اور ایک بہن کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئی اور اس چکر میں اتنا خراب ہوئی کہ آخر بیمار ہو کر امرتسر کے خیراتی اسپتال میں آ پڑی۔ میں نے کہا، آپ اس کا کچھ پتہ ٹھکانہ تو جانتے ہوں گے؟ حاجی کرامت بولا، نہیں، وہ اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی، بس اتنا اندازہ ہے کہ جڑاں والا کے نزدیک کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے سب گھر والے اس سے بہت خوش تھے، کبھی کسی کو اس سے شکایت نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھی دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ اس کا آگا پیچھا معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، حاجی صاحب ویسے تو آپ بہت سیانے بنتے ہیں، لیکن یہاں آپ ایک فاش غلطی کر گئے ہیں۔ ایک عورت 4 سال سے آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ اگر وہ اچانک غائب ہو جائے تو اسے کہاں ڈھونڈا جائے؟ حاجی کرامت کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ واقعی اس سے ایک سنگین غلطی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں حاجی کرامت فطرتاً ایک مفاد پرست شخص تھا۔ ایک صحت مند نوکرانی روٹی کپڑے پر 24 گھنٹے اس کی خدمت کر رہی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ اس کا ماضی ٹٹول کر اسے بدظن کرے؟ میں نے کہا، حاجی صاحب ٹھیک بتائیں، وہ کس روز سے لاپتہ ہے؟ حاجی صاحب نے دل میں حساب لگایا اور بولا، قتل کے 3 روز دوپہر کے وقت میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے اسے غائب ہوئے پورے 8 روز ہو چکے ہیں اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ حاجی کرامت گھبرا کر بولا، انسپکٹر صاحب مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اس معاملے میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، آپ اپنا خیال اپنے پاس رکھیں یا پھر خود تفتیش کر لیں۔ حاجی کرامت گڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ میں نے اسی وقت حاجی کرامت کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ تفتیش نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے گھر والوں اور پڑوسیوں سے حنیفہ کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ اس سوال و جواب کے سلسلے سے معلوم ہوا کہ حنیفہ ایک خاموش طبع اور کچھ خبتی سی عورت تھی، مگر محنتی بہت تھی۔ رات سب سے آخر میں سوتی اور صبح سب سے پہلے اٹھ جایا کرتی۔ سارے گھر کا کام وہی سمیٹتی تھی، لیکن کبھی کبھار مہینے میں 1 دفعہ اس پر کاہلی کا دورہ سا پڑ جاتا تھا۔ ایسے میں وہ سر پر پٹی باندھ کر سارا دن اندھیرے کمرے میں چارپائی پر خاموش پڑی رہتی۔ باہر نکلتی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی۔ سب کو معلوم ہوتا کہ پچھلے دکھوں کو روتی رہی ہے۔ حاجی کرامت کے گھر وہ ایک چھوٹی سی کوٹلی میں رہتی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک کوٹلی گھر کے سٹور کے طور پر استعمال ہوتی تھی، مگر پچھلے 4 سال سے یہ حنیفہ کی رہائش کا تھی۔ میں حاجی کرامت کے ساتھ اس کوٹلی میں داخل ہوا۔ ایک چارپائی، ایک گدا اور میلا سا لحاف، ایک خستہ حال ٹرنک، دیوار سے لٹکا ہوا ایک تھیلا جس میں ادھیڑے ہوئے پرانے سویٹروں کی اون سلائیاں، کپڑوں کی دھجیاں وغیرہ پڑی تھی، اور ایک گٹھڑی جس میں معمولی استعمال کی چیزیں باندھی گئی تھیں۔ یہ تھا اس کوٹلی کا کل اثاثہ۔ میں نے پیشہ ورانہ سلیقے سے اچھی طرح تلاشی لی تو ایک پھٹے ہوئے لحاف کے اندر سے ایک پڑیا برآمد ہوئی۔ پڑیا کھولی تو اس میں افیم کی ڈلیاں تھیں، لیکن جو دوسری چیز برآمد ہوئی وہ زیادہ اہم اور فیصلہ کن تھی۔ یہ ایک تیز دھار چھری تھی جس پر سیاہ دھبوں کی صورت میں ابھی تک مقتولہ کا خون لگا ہوا تھا۔ غالباً جلدی میں حنیفہ یہ چھری اچھی طرح صاف نہیں کر سکی تھی۔ کرائن سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے آلہ قتل کو لحاف میں عارضی طور پر چھپایا تھا تاکہ بعد میں اطمینان کے ساتھ اسے ٹھکانے لگا سکے۔ چھری برآمد ہونے کے بعد شک و شبہ کی بہت کم گنجائش باقی رہ جاتی تھی۔ یہ قتل حنیفہ نے کیا تھا اور بعد ازاں گھبرا کر گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ وہ اتنی بدحواس تھی کہ لحاف میں چھپایا ہوا آلہ قتل بھی بھول گئی تھی۔ مجھے رہ کر عطیہ کے گلے کا زخم یاد آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس چھری سے لگایا گیا تھا۔
حنیفہ نے یہ قتل کیوں کیا اور کیسے کیا؟ اکیلے کیا یا کسی کے ساتھ مل کر کیا؟ یہ بعد کی باتیں تھی۔ پہلا مسئلہ اسے ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ غائب تھی اور اپنا کوئی نشان پتہ چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ میں نے اسی روز 2 سب انسپیکٹروں کی مدد میں 2 تفتیشی پارٹیاں جڑاوالا کی طرف روانہ کی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ دیہی موضوعات میں اچھی طرح چھان بین کریں۔ علاقے میں ایک تحصیلدار میرا واقف تھا۔ میں نے ایک سب انسپیکٹر کو اس کے نام خط بھی لکھ دیا۔ یہ دونوں تفتیشی پارٹیاں کوئی 1 ہفتے بعد ناکام واپس آ گئیں۔ وہ مجرمہ کا کوئی کھوج نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا، مگر اسی روز یہ پریشانی کچھ کم بھی ہو گئی۔ بلال شاہ نے مجھے ایک اور اہم اطلاع لا کر دی تھی اور یہ اطلاع اس کیس میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ کسی طرح بلال شاہ نے حاجی کرامت کے ایک پڑوسن سے معلوم کر لیا کہ حنیفہ کی پشت پر پکی سیاہی کا ایک نقش تھا۔ یہ نقش ویسا ہی تھا جیسا عموماً تعویذوں پر ہوتا ہے، مگر کاغذ کے بجائے یہ حنیفہ کی جلد پر تھا۔ ایک روز کنویں پر نہاتے ہوئے اس عورت کی نگاہ نقش پر پڑی تھی اور اس نے حنیفہ سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ حنیفہ بڑی نفرت سے بولی تھی، یہ ایک جھوٹے پیر نے بنایا تھا۔ عورت نے حیرانی سے پوچھا، تم نے ایک غیر مرد سے یہ نقش بنوا لیا؟ حنیفہ بیزاری سے بولی، جب عقل مت ماری جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کی۔ یوں اس عجیب و غریب نقش کی بات یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ بلال شاہ کی یہ اطلاع انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ بیٹھی۔ مجھے اس وقت کسی ایسی ہی اطلاع کی ضرورت تھی۔ میں نے فوراً اس عورت سے ذاتی طور پر ملاقات کی اور اس ملاقات کے نتیجے میں اسی روز جڑاوالا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں خود ساختہ پیر فقیر کس طرح سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ان دنوں یہ مسائل کچھ زیادہ ہی تھے۔ جو گاؤں شہر سے دور ہوتا تھا اس میں خود ساختہ پیروں اور جادو ٹونے والوں کا اتنا ہی زور ہوتا تھا۔ مختلف دھوکے باز مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ ہر دھوکے باز کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا تھا۔ میں جڑاوالا روانہ ہوا تو مجھے ایک ایسے پیر کی تلاش تھی جو لوگوں کی پشت پر پکی سیاہی سے نقش تحریر کرتا تھا۔ ایک مقامی تھانے میں پہنچ کر میں نے ڈیرا جمایا اور مطلوبہ پیر کی ٹوہ لگانی شروع کی۔ یہ کام میری توقع سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ دوسرے ہی روز ایک شخص سے اس پیر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس کام کے لیے ہمیں زیادہ دور بھی نہ جانا پڑا۔ یہ تھانے ہی کا ایک سنتری تھا۔ سکھ SHO اسے لے کر میرے پاس آیا اور بولا، بھا نواز خان، یہ لے، نزدیک ہی سے کام بن گیا ہے۔ سنتری نے سلوٹ کیا اور بولا، جناب میں جانتا ہوں ان پیر صاحب کا پتہ، یہ دیکھیے۔ اس نے اپنا گریبان کھولا تو سینے پر ایک چھوٹا سا نقش موجود تھا۔ ان مٹ سیاہی سے خانے بنے ہوئے تھے اور ان میں کچھ باریک ہندسے اور لفظ لکھے تھے۔ سنتری بولا، جناب بڑی پہنچ والا فقیر ہے، ہزاروں کو فیض ہو چکا ہے۔ یہاں سے 5-6 میل دور میرے گاؤں کے پاس یہ ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ پشت پر بھی نقش بناتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، جیسا کام ہو ویسا ہی نقش ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خطرہ ہو کہ دشمن دھوکے سے وار کرے گا تو اس کی پشت پر نقش بناتا ہے۔ اگر دشمن سے ظاہری خطرہ ہو تو پھر چھاتی پر نقش بناتا ہے۔ اس طرح جیسا روگ ہو ویسا ہی علاج ہوتا ہے۔ بلال شاہ مسکرایا، اس کا مطلب ہے چور کی کلائی پر نقش بناتا ہوگا تاکہ وہ ہتھکڑی سے بچا رہے۔ سنتری نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، نہیں جی، چوروں کو تو وہ اللہ والا قریب بھی نہیں پھڑکنے دیتا۔ ہاں، جو پکی توبہ کر لے اس کے دل پر نقش بنا دیتا ہے تاکہ اس کا دل پھر نہ جائے۔ سادہ لو سنتری کی باتیں سن سن کر رونا آ رہا تھا۔ بہرحال اگلے روز علل صبح ہم نے گھوڑے لیے اور مقامی SHO کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ سنتری بھی ہمارے ساتھ تھا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم سنتری کے گاؤں پہنچے تو شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ رات گاؤں میں قیام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مقامی چوہدری نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اگلے روز مرغن ناشتے کے بعد علل صبح میں اور میرا ایک ہیڈ کانسٹیبل پیر صاحب کے گاؤں روانہ ہوئے۔ ہم دیہاتیوں کے لباس میں تھے۔ چونکہ ہم امرتسر سے آئے تھے لہٰذا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ پیر ہم کو پہچان سکے گا۔ 10 بجے کے قریب ہم سرکار موتیاں والی کے آستانے میں بیٹھے تھے۔ یہ بندہ پر اسرار سرکار موتیاں والی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مختصر طور پر اسے صرف سرکار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ایک طویل حجرہ تھا جس میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ عقیدت مند اور مریض 2 قطاروں میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ حجرے کے آخر میں ایک اور چھوٹا سا حجرہ تھا۔ سرکار اس حجرے میں تشریف فرما تھے۔ اس چھوٹے حجرے کے دروازے پر لکڑی کا ایک بڑا بکس رکھا تھا۔ سبز رنگ کا یہ بکس سرکار کا کیش بکس تھا۔ جو بھی مرد و زن سرکار کی زیارت کر کے نکلتا اس بکس میں کچھ پیسے ڈال دیتا۔ کچھ لوگ اناج کی پوٹلیاں اور گھی کے ڈبے وغیرہ بھی بکس کے قریب رکھ رہے تھے۔ آخر کوئی 2 گھنٹے بعد ہماری باری آئی۔
ایک شرمائی لجائی عورت باہر نکلی تو ایک خادم نے آنکھوں کے اشارے سے ہمیں ظاہر ہونے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر پہنچے تو ایک داڑھی مڈا میلا اور مشٹنڈا سا فقیر لکڑی کی چوکی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں اپنا عام عقیدت مند سمجھ کر جو شاطرانہ گفتگو کی وہ خاصی دلچسپ ہے، مگر اس بیان سے بات طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ جب میں نے اسے بتایا کہ میں پولیس والا ہوں اور پوچھ گچھ کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر آدمی کایاں تھا، جلدی اپنے حواس پر قابو پا گیا۔ میں نے کہا مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جس کا نام حنیفہ ہے، وہ بے اولاد تھی اور علاج کے لیے تمہارے پاس آیا کرتی تھی، تم نے اس کی پشت پر ایک تعویذ بھی تحریر کیا تھا۔ میں نے یہ باتیں بتائیں تو سرکار کی سرمد پوش آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مکرانہ بے خبری پھیل گئی۔ بولا کون حنیفہ؟ اللہ کے بندے تیری مشکلیں آسان ہوں، اس فقیر کے پاس ہر روز سینکڑوں بشر آتے ہیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے کیا معلوم، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا بات تو یہ 4 سال پہلے کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم گیانی دھیانی آدمی ہو، ذرا دماغ پر زور دو گے تو یاد آ جائے گا۔ موتیاں والا ایک بار پھر انکار میں سر ہلانے لگا۔ کچھ دیر ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی، مگر پھر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کچھ تذبذب میں ہے۔ میرا شبہ یقین میں بدلنے لگا، وہ حنیفہ کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا اللہ کے بندے فقیر لوگوں سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے، مجھے اس عورت کا حلیہ بتا اور ساری بات کھل کر سمجھا کہ تو کیوں اس کے پیچھے ہے، ہو سکتا ہے میں تجھے کوئی اور راستہ دکھا دوں۔ میں نے حنیفہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں موتیاں والے کو بتائیں۔ وہ فقیرانہ انداز سے آگے پیچھے جھومتا رہا اور سنتا رہا، پھر کہنے لگا اللہ کے بندے فقیر تیری مشکل آسان کرنے کے لیے 8 پہر کا روزہ رکھے، تو کل اس وقت آنا، میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسے رخصت ہو کر حجرے سے باہر نکل آیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا یہ اس شخص سے میری پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ اگلے روز علل صبح حجرے میں سرکار موتیاں والے کی لاش پائی گئی۔ حسب وعدہ اگلے روز میں موتیاں والے سے ملنے پہنچا تو گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ موتیاں والے کے آستانے سے باہر عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ رات کسی نے سرکار کو قتل کر دیا ہے اور اب ان کا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا۔ کل جس شخص کو ہم نے جیتا جاگتا چھوڑا تھا وہ کفن میں لپٹا خاموش پڑا تھا۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی اچانک آخری وصل دے دیتی ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے مسافروں کو سارے کام چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لہرایا۔ میں اپنی جگہ بونچکا کھڑا رہ گیا۔ یہ خیال ہی کچھ ایسا عجیب و غریب تھا۔ جو ہی جنازے کے بعد مرنے والے کو سپرد خاک کیا گیا، میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ مرحوم کے گھر آ گیا۔ میں نے گاؤں کے چودھری سے کہہ کر اس خادم کو بلوایا جو کل پیر کے حجرے میں لوگوں کو باری باری اندر بھیج رہا تھا۔ یہ 30-35 برس کا ایک ساملا سا شخص تھا، ہاتھ پاؤں کا مضبوط تھا، شکل سے ہی عیار اور باتونی لگتا تھا۔ اس کا نام مستانہ تھا۔ میں نے اسے بند کمرے میں بلا کر تنہائی میں بات چیت شروع کی۔ یہ جان کر کہ میں پولیس انسپکٹر ہوں وہ کافی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے میرے سوالوں کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے تھانے داری لہجہ اختیار کیا اور اسے بتایا کہ اسے میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا تو وہ گھبرا کر راہ راست پر آ گیا۔ وہ سرکار موتیاں والی کا خادم ہی نہیں، دستے راست بھی تھا۔ اندرون خانہ سب باتیں اسے معلوم تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ سرکار حنیفہ نامی اس عورت کے بارے میں جانتے تھے اور پولیس کو اس بارے میں بتا دینا چاہتے تھے۔ کاش وہ یہ کام کل ہی کر دیتے، مگر انہوں نے سوچ بچار کے لیے کچھ وقت مانگا اور یہی وقت ان کی موت کا سبب بن گیا۔ میں نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا تھانے دار جی، سرکار کو اسی خبیث عورت حنیفہ نے قتل کیا ہے۔ اس کی اطلاع نہایت سنسنی خیز تھی۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے جو شک ہوا تھا وہ اسی بارے میں تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور وہ ڈائن اسی گاؤں کے ارد گرد کہیں موجود ہے، پچھلی جمعرات کو وہ سرکار سے ملنے آئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو مستانے، تمہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ معلوم ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارا یہ پیر سراسر فراڈ اور دھوکے باز تھا۔ وہ تو اب خدا کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہے، لیکن تم یہی ہو، تم پر سخت سے سخت کیس بن سکتے ہیں، اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ مستانے کو راہ راست پر لانے کے لیے مجھے کافی محنت کرنا پڑی، لیکن جب وہ ایک بار بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا چلا گیا۔ اس کا دل اپنے پیر کی ناگہانی موت سے نرم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا اور پیر کا سارا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ مستانے کے طویل بیان کا خلاصہ یہ ہے، سرکار موتیاں والی، جس کا اصل نام واجد علی تھا،
15-20 बरस पहले मेले और ठेलों में इत्र बेचा करता था और लोगों के बाजुओं पर पक्की स्याही से नाम वगैरह लिखा करता था। फिर वो पीरी फकीरी में पड़ा और इस गांव में आकर डेरा जमा लिया। वाजिद अली एक अयाश तबा शख्स था। पीरी फकीरी की आड़ में उसने अपना शैतानी चक्कर चला रखा था। सादा लोह देहाती एहतराम की वजह से उसके सामने बोलते नहीं थे। वो उनकी औरतों के साथ कितनी कितनी देर तक हुजरे में बंद रहता था। मन पसंद औरतों को मजबूर करता था कि वो अपने उरियां बदन पर उससे तावीज़ लिखवाएं। जो औरत उसके ज़्यादा असर में आ जाती थी उसकी आबरू लूटने से भी नहीं चूकता था। हनीफा भी ऐसी ही एक बदकिस्मत औरत थी। वो अपनी घरेलू परेशानियां लेकर बहुत देर से वाजिद अली के पास आ रही थी। उस वक्त वो 23-24 बरस की एक जवान साल लड़की थी। वाजिद अली उसे नित नए चिल्ले काटने पर मजबूर करता था। आखिर एक वक्त आया कि उसने मौका देखकर उस बेचारी की आबरू छीन ली। आबरू खोने के गम ने हनीफा को नीम पागल कर दिया। उसने गांव वालों के रूबरू जाकर वाजिद अली पर अपनी इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाया तो लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। वाजिद अली ने कहा कि इस बेचारी के जिस्म पर एक जिन ने कब्जा कर लिया है और ये काफिर जिन कई साल से उसका दुश्मन चला आ रहा है और अब इस लड़की की जुबान से उसे बदनाम करना चाहता है। वाजिद अली के हुक्म पर हमने हनीफा को जंजीरों से बांध दिया और जिन निकालने के लिए कई रोज तक तशद्दुद करते रहे। फिर एक रोज हनीफा निहायत खामोशी के साथ हमारी कैद से निकल गई। मालूम नहीं उसने खुद हिम्मत की या किसी ने उसे निकाल दिया। वाजिद अली को शक था कि यह हरकत गांव की मस्जिद के इमाम साहब की है। वो इमाम साहब अब फौत हो चुके हैं। हनीफा के भाग जाने से वाजिद अली कई रोज सख्त खौफजदा रहा। उसे डर था कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ वाजिद अली का खौफ कम होता गया और वो फिर से अपने काले कामों में मसरूफ हो गया। तकरीबन 4 साल गुजर गए और आखिर पिछली जुमेरात को एक बार हनीफा फिर नजर आई। उसने अपना जिस्म एक चादर में लपेट रखा था। चेहरे का भी थोड़ा सा हिस्सा नजर आता था। मैं उसे पहचान न सका और वह हुजरे में दाखिल हो गई। उसने अपने लिबास में एक छुरी छुपा रखी थी। वाजिद अली ने उसे पकड़ लिया। इतने में जिद्दोजहद की आवाज़ सुनकर हम भी अंदर दाखिल हो गए। हनीफा के हाथ से तेज़धार छुरी छीन ली गई। वाजिद अली के हुक्म पर हमने हनीफा को बेदर्दी से जदोकोब किया और जब वो नीम जान हो गई तो उसे उठाकर खेतों में फेंक आए। गांव के कई लोग हनीफा को पहचान गए थे, मगर कोई उसके मुंह में पानी डालने नहीं गया। लोगों को वाजिद अली की बात पर पूरा यकीन था कि उस औरत पर जिन का साया है और ये जिन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सारा दिन हनीफा गन्ने के उसी खेत में पड़ी सिसकती रही, मगर रात के वक्त वो एक बार फिर गायब हो गई और आज ठीक 4 रोज बाद वाजिद अली कत्ल हो गया है। वाजिद अली के मुरीद खास मस्ताने की रोयदाद नहायत सनसनीखेज थी। उस रोयदाद ने कई राजों से पर्दा उठा दिया था, लेकिन कई राजों से पर्दा उठना भी बाकी था। मैंने कहा, मस्ताने तेरा क्या ख्याल है, वाजिद अली को हनीफा ने मारा है या किसी और ने? मस्ताना बोला, जनाब मैंने आपको सब कुछ बताने का वादा किया है, इसलिए अब छुपाऊंगा कुछ नहीं। मेरा यही ख्याल है कि वाजिद अली हनीफा के हाथों मारा गया है। मैंने पूछा, गांव वालों का क्या ख्याल है? मस्ताने ने कहा, गांव वालों की राय अभी खुलकर सामने नहीं आई, मगर इनमें से अक्सर लोग यही समझ रहे हैं कि पीर साहब की अचानक मौत में किसी जिन भूत का हाथ है। खास तौर पर औरतें तो जोरों शोर से ये बात कह रही हैं कि सरकार को हनीफा के जिन ने मारा है। मैं लोगों की अकल पर मातम करने के सिवा और क्या कर सकता था? मुझे मस्ताने की अकल पर भी शक हो रहा था। वो बड़े यकीन से कह रहा था कि वाजिद अली को हनीफा ने कत्ल किया है, मगर मैं नहीं मान सकता कि हनीफा जैसी आम सी औरत एक ऊंची 4 दीवारी फांद कर बंद हुजरे में घुसी और अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर शख्स को पिछाड़कर कुल्हाड़ी से हलाक किया। याद रहे कि मौके वारदात पर तशद्दुद के आसार थे, जिनसे कातिल और मकतूल की जद्दोजहद जाहिर होती थी। मस्ताना या तो दूसरे देहातियों की तरह खौफजदा था या अपने अंदर की बात छुपा रहा था। बहरहाल इस बात को मेरा जहन तस्लीम कर रहा था कि अपनी मालिकिन अतिया को हलाक करने के बाद हनीफा ने उस गांव का रुख किया है और पीर वाजिद अली उर्फ सरकार मोतियां वाली से मिली है। जाहिर है वो यहाँ कोई अच्छा इरादा लेकर नहीं आई होगी। मैंने मस्ताने से अपना आखिरी और सबसे अहम सवाल किया। मैंने पूछा कि हनीफा किस गांव की रहने वाली है? जवाब में मस्ताना बोला, जनाब मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं। कोशिश की जाए तो किसी न किसी से इसका पता मालूम हो सकता है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि गली में घोड़ों की टापें सुनाई दी। मकामी SHO गोपाल सिंह अपने अमले के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने बताया कि एक करीबी गांव शाह मौला में चोरी की वारदात हो गई है, वहां जा रहा हूं, सोचा जाते जाते तुम से भी मिलता जाऊं।
मैं उससे रस्मी तौर पर वारदात के बारे में पूछने लगा। उसने बताया कि गांव के एक खाते पीते घराने के जिम्मेदार जाफर अहमद की हवेली में रात चोर घुस आए। चोरों में एक औरत भी थी। उसने आवाज देकर चौकीदार से हवेली का बैरूनी दरवाजा खुलवा लिया। बाद में उसके साथियों ने चौकीदार को बेबस किया और अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े, मगर मकीन जाग गए और मुजरिमों को भागना पड़ा। औरत का सुनकर मेरा चौंकना लाजमी था। किसी नामालूम ख्याल के तहत मैं उस वक्त गोपाल सिंह के साथ जाने को तैयार हो गया। मेरा यूं उसके साथ जाना अज हद मुफीद साबित हुआ। एक तरह से मुझे उस केस के ताले की चाबी मिल गई। शाह मौला वहां से कोई 6 कोस दूर था। रास्ता कच्चा और सख्त दुश्वार था। हम घोड़ों पर सवार रात कोई 9 बजे शाह मौला पहुंचे। सर्दी अपने उरूज पर थी। गांव के लोग कमरों में दुबके हुए थे। हमारे पहुंचते ही जाफर अहमद की हवेली जाग उठी। हवेली में पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि उस घर में जाफर अहमद से ज्यादा उसकी बहन जीनत का हुक्म चलता है। जीनत 27-28 बरस की एक जवां साल और खूबसूरत औरत थी। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मालो दौलत की कसरत ने उसे आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखा दिया था। शक्ल से ही ज़हीन और ज़माना साज लगती थी। SHO गोपाल सिंह को भी वो अच्छी तरह जानती थी। शायद यही वजह थी कि चोरी की एक आम सी वारदात के लिए गोपाल यहाँ तक भागा आया था। रात चूंकि ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हमें जीनत बेगम की हवेली ही में क़याम करना था। उसने हमारी खूब आवभगत की। हस्बे रिवाज एक ज़बरदस्त खाने के बाद मुजरे का एहतमाम किया गया। जिम्मेदार लोग दावतों और मुजरों के जरिए न सिर्फ पुलिस वालों को हम नवाला बनाते थे, बल्कि गांव वालों पर भी एक तरह का रोब डालते थे। रात गए जब हम सोने के लिए लेटे तो मैंने हवेली के एक बूढ़े खादिम को अपने पास बुलाया। उसका नाम शायद हयात मोहम्मद था। मैंने कहा, हयात मोहम्मद, हनीफा नामी औरत को तू जानता है? हनीफा का नाम सुनते ही जैसे बूढ़े को करंट लग गया। वो फटी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखता चला गया। फिर उसने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद किया और दोबारा मेरे पास आ बैठा। बूढ़ा डरे डरे लहजे में बोला, आप क्यों पूछ रहे हो साहब जी? मैंने कहा, इसका मतलब है तू उसके बारे में जानता है। वो रवानी में बोला, मैं क्यों ना जानूंगा साहब जी, वो इस हवेली की मालकिन रही है। अब मेरी हैरान होने की बारी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कहा, हयात मोहम्मद, मैं हनीफा के बारे में तफसील से जानना चाहता हूँ। यकायक हयात मोहम्मद जैसे अपने आप में आ गया। होंठों पर जुबान फेर कर बोला, साहब जी, मुझे समझ में नहीं आती, जीनत बेगम हम पर एतबार क्यों नहीं करती? वो हीले बहानों से हमारा इम्तिहान क्यों लेती रहती हैं? खुदा की कसम, हम उसके वफादार हैं। वफादारी ना करेंगे तो जाएंगे भी कहाँ? मैंने कहा, हयात मोहम्मद, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं किसी के कहने पर तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान नहीं ले रहा। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। मुझे इन मालूमात की ज़रूरत है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, हनीफा भी जिंदा है और उस पर बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हयात मोहम्मद हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। गालिबन उसे दोनों बातों पर हैरत हुई थी, यानी हनीफा की जिंदगी पर भी और उसकी मुसीबत पर भी। बूढ़े हयात मोहम्मद पर अपना एतबार बिठाने में मुझे कुछ वक्त लगा। जब मैंने उसे बावर करा दिया कि मैं हनीफा का दुश्मन नहीं और हयात मोहम्मद की बातों का जिक्र किसी से नहीं करूंगा, तो वो मुझे हनीफा की राम कहानी सुनाने पर तैयार हो गया। उसने बताया, साहब जी, मैं इस हवेली का बरसों पुराना खादिम हूँ। जो कुछ ज़माने के हाथों इस हवेली पर और इस हवेली के हाथों ज़माने पर गुजरता रहा है, सब कुछ जानता हूँ। मुझे मौसम बहार की वो शाम आज भी कल की तरह याद है, जब हनीफा बीबी डोली में बैठकर इस हवेली में दाखिल हुई थी। उसके रोशन चेहरे ने इस हवेली को जगमगा दिया था। मलिक इकबाल खुशी से फूले नहीं समाते थे। चांद सूरज की जोड़ी थी। उन दिनों मलिक इकबाल की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, मगर मालकिन अपनी किस्मत साथ लेकर आई थी। थोड़े ही दिन में मलिक इकबाल का शुमार गांव के खुशहाल लोगों में होने लगा। चौधरी उन्हें अपने बराबर बैठने के लिए जगह देने लगे। पूरे 1 साल तक ये हवेली खुशियों में डूबी रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इन खुशियों को ग्रहण लगने लगा। हनीफा बीबी की गोद हरी नहीं हुई। गांव में ही इलाज मुआवजा कराया गया। जादू टूने, तावीज़ गंडे, सब कुछ आजमाया गया, लेकिन हनीफा बीबी की किस्मत नहीं पलटी। गुजरने वाला हर दिन हनीफा बीबी की मायूसी में इजाफा और मलिक इकबाल की चाहत में कमी करता गया। मलिक इकबाल खुद मुख्तार था। वालिदैन दुनिया में नहीं थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपनी मनमानी पर आ गया और पहली शादी के सिर्फ 2.5 साल बाद उसने दूसरा ब्याह रचा लिया। वही दहलीज जिस पर 2.5 बरस पहले हनीफा बीबी की डोली उतरी थी और खुशियों के शादियाने बजे थे, उस पर एक और डोली उतरी। उस डोली से जीनत बेगम उतरी और एक बेरहम सौकन बनकर हनीफा बीबी की जिंदगी में जहर घोलने लगी। पूरे 2 बरस तक इस हवेली में जो घिनौना खेल खेला गया, वो सिर्फ हम जानते हैं। एक औरत ने अपनी ही जैसी एक दूसरी औरत को जिस जिस तरह दुख पहुंचाया और रुस्वा किया, वो एक दर्दनाक कहानी है। जीनत बेगम धीरे धीरे मलिक साहब के दिलो दिमाग पर इस तरह सवार हुई
کہ وہ اس کے سوا سب کچھ بھول گئے، اس کی آنکھوں کے اشاروں پر چلنے لگے۔ پہلے انہوں نے حنیفہ بی بی سے صرف بولنا بند کیا، پھر ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ تک نوبت آئی اور بالآخر پیٹنے بھی لگے۔ حنیفہ بی بی بھی آخر ایک عورت تھی، گوشت پوست کی بنی ہوئی، کب تک اس آگ میں جلتی۔ ایک بہن اور ایک پاگل ماں کے سوا کوئی اس کا دکھ سننے والا نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی اور آخر تعویذ گنڈوں کے چکر میں پھنس گئی۔ یہاں سے کوئی 6 کوس دور ایک پیر ہے جسے لوگ سرکار موتیاں والی کہتے ہیں۔ حنیفہ بی بی اس کے پاس جانے لگی۔ تھوڑے بہت پیسے تو حنیفہ بی بی کے پاس ہوتے ہی تھے۔ اس مکار پیر نے اسے اپنا مستقل گاہک بنا لیا۔ اس طرح سے اس سے طرح طرح کے چلے کٹوائے، کھانے کے لیے بھی الٹے سیدھے نسخے دیتا رہا۔ ان نسخوں میں افیم کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ حنیفہ بی بی آہستہ آہستہ پیر کے چکروں میں پھنس گئی۔ زینت بیگم کے لیے یہ بات بڑی خوشی کی تھی۔ وہ اور بھی چمک کر ملک اقبال کے کان بھرنے لگی، یہاں تک کہ حنیفہ بی بی پر پیسوں کی چوری کا الزام لگانے لگی۔ وہ حنیفہ بی بی جو کل تک گھر کی مالکن تھی، آج غیروں کی طرح کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ہمیں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اپنی سوکن پر غالب آنے کی خواہش میں اور اپنے خاوند کو رجھانے کی کوشش میں بیچاری نے اپنا آپ برباد کر لیا تھا۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک روز ملک اقبال نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ یہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی سنا ہے اس کے بہنوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ وہ پہلے ہی اپنی پاگل ساس کی وجہ سے پریشان تھا۔ سالی بھی بے گھر ہو کر آ گئی تو وہ ناک بھون چڑھانے لگا۔ پھر ایک روز ہمیں یہ روح فرسا خبر ملی کہ حنیفہ پر جن کا سایہ ہو گیا ہے اور اسے سرکار موتیاں والی کے آستانے پر زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے بوڑھا حیات محمد خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اگر میں اسے بتا دیتا کہ 4 سال پہلے لاپتہ ہونے والی حنیفہ صرف ایک روز پہلے اس حویلی میں داخل ہوئی تھی تو حیات محمد یقیناً چارپائی سے اچھل پڑتا، لیکن میں اسے بھی چارپائی سے اچھالنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے اپنے طور پر مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ کل رات حویلی میں داخل ہونے والے افراد میں حنیفہ شامل تھی۔ غالباً چوکیدار نیا تھا اور اس نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، حیات محمد، ملک اقبال اب کہاں ہے؟ حیات محمد مسکرایا اور بولا، میرا خیال ہے آپ اس گاؤں میں پہلی بار آئے ہیں۔ ملک اقبال کو فوت ہوئے تو پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ زمین کے ایک جھگڑے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ کوئی 4 ماہ چارپائی پر پڑا رہا۔ زخم خراب ہونے سے اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تھا۔ اس کی بیماری کے دوران زینت بیگم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بھائیوں جعفر اور اصغر کو حویلی میں بلا لیا تھا۔ ملک اقبال کی زندگی ہی میں ان دونوں نے تقریباً سارا کاروبار سنبھال لیا۔ اس چھنال عورت نے ملک کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ مرتے مرتے وہ اپنی جائیداد کا زیادہ حصہ بیوی اور سالوں میں بانٹ گیا۔ اب یہ لوگ یہاں بیٹھے عیش کرتے اور رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ملک کی زندگی میں ان کے چہروں پر جو مسکینی اور شرافت نظر آتی تھی، اب اس کا عشر اشیر بھی باقی نہیں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ بہت سی کڑیاں مل گئی تھی اور ایک تصویر سی مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے روز میں نے انسپیکٹر گوپال سے مشورہ کرنے کے بعد زینت اور اس کے دونوں بھائیوں کو بات چیت کے لیے بلا لیا۔ جعفر اور اصغر دونوں شکل سے حرام خور لگتے تھے۔ سرخ چہرے، چمکدار مونچھیں اور موٹے جسم، دونوں کے گلے میں سونے کے قیمتی کینٹھے تھے۔ زینت کے شوہر کو مرے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، مگر وہ بھی بنی سنوری نظر آتی تھی۔ دونوں بھائی زینت سے چھوٹے تھے۔ میں نے بڑے بھائی جعفر سے کہا، جعفر میاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ پرسوں جو لوگ آپ کے گھر آئے تھے ان کا مقصد چوری نہیں کچھ اور تھا۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو وہ تم تینوں میں سے کسی کو یا تم تینوں کو قتل کرنے آئے تھے۔ میری بات سن کر تینوں بہن بھائیوں کے منہ کھلے رہ گئے، پھر ان کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے ان کی ساتھی عورت کون تھی؟ وہ حنیفہ تھی۔ حنیفہ؟ زینت اور جعفر کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ میں نے کہا، ہاں حنیفہ، اور شاید تمہیں معلوم نہیں وہ اس سے پہلے 2 قتل کر چکی ہے۔ زینت اور اس کے بھائیوں کی حیرانی نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ان کی آنکھوں سے خوف بھی جھانکنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں کچھ نہ بول سکے۔ میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زینت بی بی، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمیں کسی کے گھریلو معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس گھر میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور مسمات حنیفہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہے، مگر اس وقت قانونی طور پر آپ اور آپ کے بھائی جائیداد کے مالک ہیں۔ ہمارا کام اس خطرے سے آپ کو بچانا ہے جو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ جعفر نے اپنی بدحواسی پر اب کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ گردن اکڑا کر بولا، انسپیکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کی بچی ہمیں قتل کر سکتی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، وہ قتل نہیں کر سکتی، کر چکی ہے،
اور اگر تم نے کوئی غلطی کی تو بڑی بات نہیں کہ یہاں بھی خون خرابہ ہو جائے، اور میرے پاس یہ حق ہے کہ خون خرابے سے بچنے کے لیے میں دونوں فریقوں میں سے کسی کو اندر کر دوں۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں اسے غور سے سمجھو۔ میرے سخت لہجے نے نوجوان جعفر کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ زینت ان تینوں میں سمجھدار تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف کے سائے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، پھر باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہم پر 5-6 ہزار روپیہ خوشی سے خرچ کر دے گی۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھ کر کھلے لفظوں میں کہا، زینت بی بی، براہ مہربانی آپ مجھے رشوت کی پیشکش نہ کریں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرا فرض ہے۔ اگر آپ کی جگہ آپ کے گاؤں کا کوئی غریب کمہار ہوتا تو بھی میں ایسا ہی کرتا۔ زینت کا رنگ سفید پڑ گیا، ہکلا کر بولی، تھانے صاحب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں جی، وہی کریں گے جو آپ کہیں گے۔ میں نے کہا، میرے اندازے کے مطابق کوئی پیشہ ور مجرم حنیفہ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ مجرم کوئی چور بھی ہو سکتا ہے، قاتل، مفرور یا ڈکیت بھی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرے گا۔ امکان یہ ہے کہ یہ کوشش 1 ہفتے کے اندر اندر ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم حویلی سے رخصت ہو کر واپس چلے جائیں۔ بعد میں رات کو کسی وقت میں اپنے 2 یا 3 ساتھیوں کے ساتھ سادہ کپڑوں میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم نہایت خاموشی کے ساتھ حویلی میں موجود رہیں گے۔ آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مجرموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد یہ معاملہ طے ہو گیا۔ ہم چوری کا کیس درج کر کے اور بیانات وغیرہ لے کر واپس آ گئے۔ اسی روز رات کوئی 8 بجے ہم پھر شاہ مولا کی طرف روانہ ہوئے۔ جس جگہ سے ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا وہ شاہ مولا سے تقریباً 4 کوس دور تھی۔ ہمیں امید تھی کہ تازہ دم گھوڑوں پر 2 گھنٹوں میں شاہ مولا پہنچ جائیں گے۔ وہ دسمبر کی ایک نہایت سرد رات تھی۔ 2 روز پہلے ہونے والی بارش نے سردی میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تھا۔ میرے ساتھ بلال شاہ کے علاوہ ایک سب انسپیکٹر بھی تھا۔ ہم نے عام دیہاتیوں کی طرح گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں۔ سوانگ میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بلال شاہ حقہ بھی گڑگڑا رہا تھا۔ چلتے گھوڑوں پر حقہ پینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی مہارت سے یہ کام کر رہا تھا۔ تقریباً 2 کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بلال شاہ کی تمباکو نوشی نے ایک کام دکھایا۔ حقے کی گرم گرم چلم کہیں گھوڑے کے جسم سے چھو گئی اور وہ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نتیجے میں اس کی اگلی ٹانگ ایک گڑھے میں گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ بلال شاہ بھی اوندے منہ نیچے گرا۔ ہم نے بمشکل اسے اٹھایا۔ حقے کے علاوہ گھوڑا بھی اب کسی کام کا نہیں رہا تھا، وہ بری طرح لنگڑا رہا تھا۔ ہم نے راستے میں اسے ایک بیلدار کے ڈیرے پر باندھ دیا۔ اب سب انسپیکٹر نے بلال شاہ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرا لیا۔ ہماری رفتار خاصی سست ہو گئی اور راستے ہی میں 12 بج گئے۔ آدھی رات کا وقت، سنسان راستہ اور بلا کی سردی، چاروں طرف گہری دھند پھیلی ہوئی تھی۔ دیہات کی کھلی فضا میں جب دھند پھیلتی ہے تو پھر چند فٹ تک دیکھنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم شاہ مولا سے کافی دور تھے کہ ایک جگہ سب انسپیکٹر نے پیشاب کرنے کے لیے گھوڑا روکا۔ دیکھا دیکھی بلال شاہ کو بھی حاجت محسوس ہوئی اور وہ بھی سب انسپیکٹر کے پیچھے غائب ہو گیا۔ پھر سب انسپیکٹر تو جلدی آ گیا، لیکن بلال شاہ نہیں لوٹا۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور ہمیں پریشانی ہونے لگی۔ یا تو اس کا کام لمبا ہو گیا تھا یا پھر وہ راستہ ہی بھول گیا تھا۔ دھند زیادہ ہو تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اوپر سے وہ کچھ بکلایا ہوا بھی تھا۔ گھوڑے سے گر کر اچھے بھلے آدمی کا سر چکرا جاتا ہے۔ ابھی میں اسے آواز دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایک جانب سے علادین کے جن کی طرح برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ تشویش اتنی زیادہ تھی کہ اس کا آزار بند بھی گھٹنوں میں لٹک رہا تھا۔ سرگوشی میں بولا، خان صاحب، وہاں درختوں میں سے ابھی 3 گھڑ سوار گزرے ہیں، ان میں سے ایک عورت بھی تھی۔ مجھے تو شک پڑتا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ میں بلال شاہ کا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی اطلاع چونکا دینے والی تھی۔ وہ بولا، ان کے پاس ایک مشل تھی، اسے جلانے کے لیے تھوڑی دیر درختوں میں رکے، پھر شاہ مولا کی طرف نکل گئے۔ ہم تینوں فوراً گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حتی الامکان تیزی سے شاہ مولا کی طرف بڑھنے لگے۔ جلدی ہمیں کچھ دور دھند میں ایک مشل حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، پھر گھوڑوں کی مدھم ٹاپیں بھی سنائی دینے لگیں۔ گھوڑ سواروں کا رخ یقیناً شاہ مولا گاؤں کی طرف تھا۔ ہم نے گھوڑوں کی رفتار سست کر لی اور کچھ فاصلے سے مشل کا تعاقب کرنے لگے۔ گہری دھند اور تاریکی میں ایک دشوار گزار سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھوڑ سوار اب ہم سے کافی آگے نکل گئے تھے، اس لیے مشل نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ہم سیدھے زینت بیگم کی حویلی پہنچے۔ بیرونی دروازہ بند تھا اور 2 چوکیدار ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ ہم نے انہیں ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور ایک قریبی گلی سے ہو کر حویلی کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ ہماری توقع کے عین مطابق مجرم یہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کہیں چھپا دیے تھے اور مشل بھی بجھا دی تھی۔ ان کی موجودگی کا اندازہ ایک کمند سے ہوتا تھا جو حویلی کی عقبی دیوار سے لٹک رہی تھی۔ یہ کمند ابھی تک ہل رہی تھی۔
اس کا مطلب تھا ہمارے پہنچنے سے چند سیکنڈ پہلے مجرم حویلی کی چھت پر پہنچ گئے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ حنیفہ ان کے ساتھ تھی تو وہ کمند کے ذریعے چھت پر ہرگز نہ پہنچ سکی ہوگی۔ پھر وہ کہاں تھی؟ اس کا جواب مجھے بلال شاہ کی اچانک چیخ نے دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک سائے سے گتھم گتھا تھا۔ اس وقت میں نے حنیفہ کی نسوانی آواز پہچان لی۔ وہ خود کو بلال شاہ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں لپک کر ان دونوں کے سر پر پہنچا۔ مجھے حنیفہ کے ہاتھ میں چھری نظر آئی۔ یہ چھری کسی بھی لمحے بلال شاہ مرحوم بنا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹ کر چھری والی کلائی تھام لی اور بازو مروڑ کر حنیفہ کو غیر مسلح کر دیا۔ اب بلال شاہ اور سب انسپکٹر اسے بآسانی سنبھال سکتے تھے۔ میری ضرورت حویلی کے اندر تھی۔ میں نے پہرے داروں کو ہوشیار کرنے کے لیے چند ہوائی فائر کیے اور گھوڑا سنبھال کر تیزی سے حویلی کے سامنے والے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب میں گیٹ پر پہنچا تو حویلی کے صحن سے جد و جہد کی آوازیں آئیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا زینت بیگم کے کارندوں نے کسی شخص کو گھیر رکھا تھا۔ وہ اسے لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے بری طرح مار رہے تھے۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ غصے کی فراوانی میں یہ لوگ ملزم کو جان سے مار دیں گے۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ قانون کو ہاتھ میں لینے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر میں نے 1-2 ہوائی فائر کیے اور ملزم کی جان بچائی۔ پھر بھی کلہاڑیوں کے واروں سے وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ ہم اسے اٹھا کر روشنی میں لائے۔ اس کی شکل دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔ میرے سامنے مستانہ پڑا کراہ رہا تھا، وہی مستانہ جو پیر واجد علی کا دستے راست سمجھا جاتا تھا۔ حنیفہ اور مستانے کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ان کا تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجرموں کا خونی منصوبہ ناکام ہونے میں میری ہوائی فائرنگ کو دخل تھا۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی زینت بیگم کے آدمی ہوشیار ہو گئے تھے اور انہوں نے دونوں مجرموں کا سراغ لگا لیا تھا جو ہلچل سے گھبرا کر سیڑھیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ پھر مستانہ قابو میں آ گیا جبکہ دوسرا شخص تاریکی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا۔ جان بچنے کی خوشی میں زینت بیگم اور اس کے بھائی پھولے نہیں سماتے تھے۔ جوش سے ان کے چہرے لال بھبوکے ہو رہے تھے۔ حنیفہ ہماری حراست میں تھی ورنہ شاید وہ اسے جان ہی سے مار دیتے۔ اب بھی وہ اسے منہ پر گالیاں نکال رہے تھے اور لان تان کر رہے تھے۔ وہ ہتھ کڑی میں جکڑی خاموش بیٹھی تھی۔ مضروب مستانے کو ریڑے پر ڈال کر ہسپتال روانہ کیا جا چکا تھا۔ ہم نے لوگوں کے بیانات وغیرہ قلم بند کیے اور ضروری کارروائی کے بعد مجرمہ کو لے کر تھانے واپس روانہ ہو گئے۔ تھانے میں پوچھ گچھ کے دوران حنیفہ نے ایک طویل بیان قلم بند کروایا۔ اس بیان سے کیس کے تمام تاریک گوشے روشن ہو گئے۔ حنیفہ کا یہ بیان میں اپنے لفظوں میں مختصراً بیان کر سکتا ہوں۔ 4 سال پہلے پیر واجد کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے کے بعد حنیفہ نے احتجاج کیا تو واجد کے چیلوں نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ مقامی مسجد کے امام صاحب کے ایک حافظ قرآن شاگرد نے اسے رہائی دلائی۔ وہ زخموں سے چور گرتی پڑتی نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو گئی۔ آخر کسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ ہوش آیا تو خود کو شہر کے خیراتی ہسپتال میں پایا۔ کوئی خدا ترس آدمی اسے وہاں داخل کروا گیا تھا۔ 1.5 مہینہ زیر علاج رہنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی اور اسے چھٹی دے دی گئی۔ اس روز وہ ہسپتال کے گیٹ پر کھڑی اپنی بے خانمائی پر آنسو بہا رہی تھی کہ حاجی کرامت اسے سہارا دے کر گھر لے گیا۔ وہ 4 سال حاجی کرامت کے گھر رہی۔ وہ دل سے اس کی عزت کرتی تھی، مگر جب حاجی کرامت نے پہلی بیوی اور بچوں سے بے وفائی کر کے دوسری شادی رچا لی اور دوسری بیوی نے پہلی بیوی کی زندگی حرام کرنے کا روایتی چلن اختیار کیا تو حنیفہ کے زخم چپکے کھلنے لگے۔ اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو اپنی سوکن زینت کے ہاتھوں اس پر بیت چکا تھا۔ اسے اپنی مالکن عطیہ کے کردار میں زینت کا عکس دکھائی دینے لگا۔ وہ بتدریج اس سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی حنیفہ کے اندر ایک الاؤ سا بھڑکنے لگا۔ عطیہ کی ریشہ دوانیاں بڑھتی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ حنیفہ کی نفرت بھی شدید ہوتی گئی۔ آخر حالات اس موڑ پر پہنچے جب ایک روز حاجی کرامت نے اپنی پہلی بیوی کو برا بھلا کہہ کر میکے بھیج دیا اور عطیہ اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں ناچنے لگی۔ اس دوران عطیہ کی ماں اس سے ملنے آئی۔ دونوں ماں بیٹی ایک کمرے میں راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ اپنی باتوں کے دوران عطیہ نے ماں کو بتایا کہ اس نے محلے کے ایک عامل سے بڑا خاص تعویذ لکھوایا ہے۔ یہ تعویذ اس نے کچی اینٹ پر لکھ کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، میں یہ اینٹ کسی چلتے کنویں میں پھینکوا دوں گی۔ عامل نے کہا ہے کہ جو ہی اینٹ کسی چلتے کنویں میں نیچے گرے گی تیری سوکن بیمار ہو کر چارپائی سے لگ جائے گی، پھر جو اینٹ پانی میں گھلتی جائے گی وہ بھی گھلتی جائے گی اور آخر گھل کر مر جائے گی۔ عطیہ کی باتوں نے حنیفہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کا غم و غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرتی رہی اور اگلی صبح اس نے عطیہ کو جان سے مار ڈالا۔ یہ قتل اس نے بڑی جذباتی حالت میں کیا تھا۔
بلکہ کہنا چاہیے کہ منہ زور جذبات نے اس سے قتل کروایا تھا۔ جب وہ یہ قتل کر چکی تو اس نے سوچا کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکے گی، جلد یا بدیر پھانسی کا پھندا اس کا مقدر بننے والا ہے، اور جب مقدر موت ہی ہے تو پھر مرنے سے پہلے اس منزل تک پہنچانے والوں سے انتقام کیوں نہ لیا جائے۔ پیر واجد علی شاہ کا چہرہ اپنی پوری خباستوں کے ساتھ اس کے خیالوں میں در آیا۔ وہ دنیا کے ہر شخص کو معاف کر سکتی تھی، لیکن اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کمر ہمت باندھی اور اسے قتل کرنے کے ارادے سے نکل کھڑی ہوئی، لیکن کچھ بھی تھا، وہ ایک ناتواں عورت تھی۔ غم و غصے نے اسے دلیر ضرور کر دیا تھا، مگر وہ ظالم کے پنجے کو کہاں تک مروڑ سکتی تھی۔ پیر واجد نے اس کا حملہ ناکام بنایا اور اپنے کارندوں کے ہاتھوں بری طرح پٹوا کر اسے کھیتوں میں پھینکوا دیا۔ وہ وہاں پڑی موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں مستانہ وہاں پہنچا۔ مستانہ ایک عرصے سے اس کی حالت زار دیکھ رہا تھا۔ وہ دلی طور پر اس خوبصورت لیکن مجبور عورت سے ہمدردی رکھتا تھا۔ پیر واجد علی کے حکم پر اس نے حنیفہ کو اپنے ہاتھوں بھی پیٹا تھا اور اذیتیں بھی پہنچائی تھیں، لیکن دلی دل میں اس پر ترس کھاتا تھا۔ وہ اپنے پیر سے بھی متنفر تھا۔ اسے معلوم تھا وہ ہزاروں کماتا ہے اور انہیں کوڑیوں میں ٹرخا دیتا ہے۔ اس کی تمام عیاشیاں بھی اس کی نگاہ میں تھیں۔ اس نے حنیفہ کو کھیت سے اٹھایا اور خاموشی سے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے گیا۔ وہ حنیفہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حنیفہ پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن پھر اس نے شرط رکھی کہ وہ واجد علی کو ٹھکانے لگانے میں اس کی مدد کرے۔ مستانہ راضی ہو گیا۔ دسمبر کی اس یخ بستہ رات کو جب میں پیر واجد سے مل کر واپس گیا تھا، مستانہ اور حنیفہ حجرے میں داخل ہوئے۔ مستانہ نے واجد کو نیچے گرایا اور حنیفہ نے کلہاڑیاں مار مار کر اسے جان سے مار دیا۔ پیر واجد کے قتل کے بعد حنیفہ کا حوصلہ مزید بڑھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کی سوکن زینت حویلی پر راج کر رہی ہے اور اس کے بھائی سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں سے کچھ اور خون کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مستانہ بھی تیار تھا۔ مستانہ نے اپنے ساتھ ایک نڈر نقب زن بھولے موچی کو ملایا اور پوری تیاری کے بعد تینوں شاہ مولا جا پہنچے۔ ان کا ارادہ کم از کم زینت کو قتل کرنے کا تھا۔ موقع ملنے پر وہ اس کے دونوں بھائیوں کو بھی ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ بہرحال انہیں اپنے منصوبے میں ناکامی ہوئی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو مکین جاگ گئے اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔ دوسری کوشش انہوں نے صرف 2 دن بعد کی اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس طرح ناکام بنایا۔ آپ الجھن میں ہوں گے کہ مظلوم پکڑا گیا اور ظالم دندناتے رہے۔ قانون نے صرف ظالم کی مدد ہی کیوں کی؟ اس سوال کا جواب آپ کسی بھی دیانتدار پولیس والے یا سرکاری ملازم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں تو قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میرے دل میں بھی زینت بیگم اور اس کے بھائیوں کے لیے نفرت کا گوشہ موجود تھا۔ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ 2 خون کرنے میں جتنا ہاتھ حنیفہ کا ہے، اس سے زیادہ ہاتھ زینت بیگم اور اس کے زن مرید مرحوم شوہر کا ہے۔ انہوں نے اپنے ظالمانہ رویے سے حنیفہ کو اس راستے پر پہنچا دیا جہاں اس کے لیے مایوسیوں اور تاریکیوں کے سوا، تعویذ گنڈوں اور افیم کی گولیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں جعفر اور اصغر کے کردار سے بھی متنفر ہوا تھا۔ میں نے مقامی ایس ایچ او کو گوپال سنگھ سے درخواست کی کہ وہ ان دونوں بھائیوں پر ایک اسپیشل مخبر مقرر کرے تاکہ ان کی حرام کاریوں کا پتہ چلا کر انہیں قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ گوپال سنگھ خود بھی اسی خیال کا حامی تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند ہفتوں میں ان دونوں بھائیوں کو ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ گوپال سنگھ تو دونوں بھائیوں کو نہ پھنسا سکا، لیکن اس طاقت نے انہیں پھنسا لیا جس کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے اور جس کے پکڑے ہوئے کو پوری دنیا مل کر بھی نہیں چھڑا سکتی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ مستانہ کی گرفتاری سے پہلے جعفر اور اصغر اور ان کے آدمیوں نے اسے بری طرح مارا تھا۔ اسی مار پیٹ میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور جبڑا بھی 2 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جیل جانے سے پہلے کئی ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہا تھا جہاں اس کی ٹانگ گھٹنے پر سے کاٹنا پڑی۔ مستانہ کا ایک جوان سال بھائی شیرا تھا۔ یہ لڑکا بدماشی میں پاؤں رکھتا تھا اور خاصا اتھرا مشہور تھا۔ جن دنوں مستانہ گرفتار ہوا، شیرا مفرور تھا۔ اسے اپنے بھائی کی حالت زار کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ سارا کیا دھرا زینت اور اس کے بھائیوں کا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ اس آگ کو بھولے موچی نے اور بھڑکایا۔ وہ بھی حویلی سے اپنی جان بچا کر شیرے کے پاس ہی پہنچا تھا۔ وہ دونوں جعفر کو مزہ چکانے کے منصوبے بناتے رہے اور آخر جون کی ایک تاریک رات کو انہوں نے حویلی میں گھس کر جعفر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جعفر کے کرندے جاگ اٹھے اور انہوں نے جوابی فائرنگ کی۔ اندھا دھند فائرنگ میں بھولے موچی کے علاوہ جعفر کا چھوٹا بھائی اصغر بھی ہلاک ہو گیا۔ شیرا اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔
अपने जवां साल भाइयों की लाशें देखकर जीनत पर जो कुछ गुजरी होगी, इसका तस्वुर आसानी से किया जा सकता है। उसने जो कुछ बोया था, आज उसका फल मिल गया था। उसके दोनों चहीते भाई माले मुफ्त उड़ाते उड़ाते अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और वो खुद चेहरे पर फटकार लेकर जिंदा दरगोर हो गई थी। हनीफा के खिलाफ मैंने निहायत नरम केस बनाने की कोशिश की। मैं चाहता था कि अदालत में वकील सफाई को यह साबित करने में दुश्वारी ना हो कि हनीफा ने दोनों कत्ल जुनून की हालत में किए और उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी। मस्ताने के खिलाफ मैंने ज़ेरे दफ़ा 380 और 304 कत्ल में मामनत का चालान तैयार किया था। एक तवील अदालती कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट ने हनीफा की अपील मंजूर करते हुए उसे बरी कर दिया, जबकि मस्ताने को 4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई। इसके बाद मुझे हनीफा और मस्ताने के बारे में कुछ इल्म नहीं। मुमकिन है किसी मोड़ पर उन दोनों के रास्ते एक हो गए हों और ये मुमकिन है कि वो फिर कभी एक दूसरे से ना मिले हों।